अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। इस वक्त हम SM जाफ़र एंड कंपनी में बैठे हैं और हमारे साथ इस कंपनी के कंट्री मैनेजर सैयद सादत हुसैन साहब मौजूद हैं। सादत साहब से इस कंपनी के मुतालिक पाकिस्तान के अंदर जो पावर सेक्टर है उसके मुतालिक भी बात होगी, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सादत साहब इंजीनियर हैं और NED के इंजीनियर हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि जब कोई इंजीनियरिंग हेड और जो मैनेजर साइट के या जो सक्सेसफुल इंजीनियर हमें कहीं नज़र आते हैं तो हमारे सवालों में एक आध सवाल का इजाफा ज़रूर हो जाता है। एंड आई होप कि टुडे सेम थिंग विल हैपन एंड देन ट्रेडिशन विल गो ऑन। थैंक यू सो मच सादत साहब, आपने टाइम दिया। NED से आपका ताल्लुक़ है, इत्फाक से NED के साथ बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन वेरी ब्रीफली मैं ज़रूर चाहूँगा कि अक्सर मैं सुनता हूँ कि NED के ग्रेजुएट्स दुनिया जहान में पार्ट प्ले कर रहे हैं और बड़ा अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। सादत साहब को जब यहाँ पे देखते हैं तो वो मुझे एक चीज़ याद आती है जो अभी भी वाइस चांसलर साहब कहते हैं। है एनी कनेक्शन NED के साथ आना जाना रहता है क्या? बिल्कुल, मैं तो मेरा सेकंड होम आई फील लाइक होम। वो ज़्यादा तो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती और वो सासा हैं, वो एसेट हैं, वो तमाम यादें जो हमने NED में गुजारी, जो जितना टाइम गुजारा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोई कंपनी के हवाले से कभी जहन में आया कि आजकल तो इंडस्ट्री और एकेडमिया के दरमियान एक कोलैबोरेशन की बातें हो रही हैं और जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम हो रहा है और उनके अच्छे अच्छे मॉडल्स हमारे पास इन प्रैक्टिस हैं, तो कभी सोचा कि आपकी कंपनी शुड बी डूइंग समथिंग जॉइंटली विद NED यूनिवर्सिटी या ऐसी सोच आई? लेट मी शेयर विद यू, आई थिंक 15 साल तकरीबन इस बात को हो गए होंगे जो मैंने शुरू किया हुआ है कि मैं हर साल 2 स्टूडेंट NED से अपने इंडक्ट करता हूँ और उस्मान से भी होते हैं, सर सैयद से भी होते हैं। तो मेरा जो एक एम है कि हम जो नए इंजीनियर, क्योंकि हम भी इसी ज़माने में नए थे और मुझे एहसास है कि जब इंजीनियर निकलता है तो चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का हो तो उसको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आके, इंडस्ट्री में आके वो कैसा फील करता है। तो मैंने अपनी मैनेजमेंट को ये आइडिया दिया और उन्होंने इसको एग्री किया कि हम नए इंजीनियर्स को इंडक्ट करें कंपनी में हर साल। ठीक है, वो आगे उनको जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो आगे बढ़ें, आगे जाएं, लेकिन इतना जो इस मुल्क ने हमें इंजीनियर बनाया है, हमें इस मुकाम पे अल्लाह पाक ने पहुंचाया है, तो हम कुछ अपना कंट्रीब्यूट लाजमी करें। तो मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से हम नए इंजीनियर को हर साल इंडक्ट करते हैं और फिर हमारे मुख्तलिफ शोबे, तो माशाल्लाह कोई 8 से 9 डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ, तो इतना क्वेश्चन होता है कि हम इनको अकोमोडेट कर सकें। माशाल्लाह ये कंपनी 1949 से कायम है, अल्लाह का शुक्र है। और पाकिस्तान में जो बहुत पुरानी कंपनियां हैं और कंटिन्यूसली चले हैं, बहुत सारे लोग तो उसको बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं भी, लेकिन हमारे जिस टाइप के हालात रहते हैं लोग कहते हैं कि इट्स आल्सो अ मिरेकल, और उस कंपनी को इस वक्त आप लीड कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ज़रा ये बताइए कि पाकिस्तान में इकॉनमी, आपको पता है कि उसके हालात इतने अच्छे नहीं रहते, हर 5-10 साल में एक स्लम्प आ जाता है, कभी उसके लोकल रीजन्स होते हैं, कभी ग्लोबल रीजन्स होते हैं। आजकल भी बड़ी तगोदो है कि किस तरह इकॉनमी को अपलिफ्ट किया जाए। ऐसे इन्वायरमेंट में हाउ डू यू फील, और आपकी कंपनी कैसे सब कुछ कर रही है, क्योंकि न सिर्फ इकॉनमी के हालात बल्कि पावर सेक्टर तो हमारे पास टॉक ऑफ द टाउन है ना, कैसे कर रहे हैं सारे? वेरी डिफिकल्ट। देखें, इस पर तो बहुत बोला जा सकता है, बहुत ही लंबी गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के हवाले से कहूँ तो देखें, जब कंपनी एक ब्रांड बन जाती है, कंपनी की मार्केट में एक पहचान हो जाती है, तो सर्वाइव करना कोई मुश्किल नहीं होता। और पहचान जब ही होती है
ایک اچھی پہچان ہوتی ہے اور ایک بری پہچان بھی ہوتی ہے. ایک دونوں آدمی مشہور ہوتے ہیں, نٹوریس. ہاں, ایک شعر بھی ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں اسم جعفر کو 73 ایئرس ہو گئے. ہمارا ایک نام ہے, لوگ پہچانتے ہیں, لوگ نام سے آتے ہیں ہمارے پاس, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ 73 ایئرس میں اس کمپنی نے ہمیشہ اچھا ہی کیا, اچھی پروڈکٹ دی ہے, اچھی سروسز دی ہیں. اور چونکہ انجینئرنگ کمپنی جو ہائی ٹیک پروڈکٹ کو سیل کرتی ہیں اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیز, یعنی کوالٹی سے بھی زیادہ اہم جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیک اپ سروسز. So since I joined this company 24 years back, so I tried my best to be a best company in backup services. آپ کتنی اچھی کوالٹی کے پروڈکٹ بھی لے لیں, لیکن اگر بیک اپ سروس نہیں ہوگی تو پرابلم, کسٹمر پرابلم میں آئے گا. تو کمنگ بیک ٹو دا یور کویشچن کہ ہم کیسے ان حالات میں, انٹرنیشنل حالات بھی خراب ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی جو سچویشن ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن, اپس اینڈ ڈاؤن, پرابلم آتے ہیں, بالکل پرابلم آتے ہیں. لیکن کیونکہ اتنا ایک ہمارا ایک پہچان ہو چکی ہے تو تھوڑا سا گراف نیچے تو آتا ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ کی رینج ہے تو اس میں ہم الحمدللہ سروائیو کر رہے ہیں. گروتھ, بلکہ میں آپ کو مثال دوں کہ جب پینڈیمک اسٹارٹ ہوئی ہے 2019 واز دا فرسٹ ایئر آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ, تو ایوری تھنگ واز اسٹینڈ اسٹل, سب بالکل رک گیا تھا, باقاعدہ آرڈر آ گیا تھا آفس بند کر دینی, یہ سچویشن آ گئی تھی. تو میں آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ یار اس سال سیل جو ہے میرا خیال ہے کہ 10% 20% بھی ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. لیکن مجھے خوشی بتاتے ہیں اس سال بھی جب بالکل سب بند ہو گیا تھا 60-70% سیل تھی ہماری, اور اس کے 21 میں ہم نے 20% گروتھ کی. تو یہ صرف کمپنی کا ایک نام ہوتا ہے نا, اگر آپ نے اپنے کسٹمر کو ویلیو کیا ہے, آپ کی ہمیشہ ایک اسٹرگل ہے, آپ یو آلویز انڈیور کہ آپ اچھی کوالٹی کی پروڈکٹ لے کے آئیں, اپنے کسٹمر کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں, آپ ان کو اچھی سروس دیں, ان کے پرابلم کو سالو کریں. آپ سیلر نہیں ہوں, آپ وینڈر نہیں ہوں, آپ سلوشن پرووائڈنگ کمپنی ہوں, تو پھر لوگ آپ کو وزن دیتے ہیں, آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں لوگ. تو دس از ہاؤ اٹ از. But it's very interesting کہ 2019 and 2020, I mean, your growth was more than 20-25%. Amazing. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ ان دونوں ایئرس میں جب ہمارے لیے سامنے چیلنجز تھے تو ساتھ ساتھ ہماری اکانومی, ہماری مارکیٹ اتنی تو گرو کر رہی تھی جو آپ کے پاس 25-30% جو ہے وہ گروتھ آیا. دیٹ از سم تھنگ نیو. میں بھی کسی آدمی کا سوال ہو تو یہ کیسے گروتھ ہوگی, دیکھیں ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ, آپ کس بزنس میں ہیں یہ بہت اہم ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ نے اپنے گفتگو کے آغاز میں آپ نے کہا کہ پاور جنریشن دا ٹاک آف دا ٹاؤن. تو پاور جنریشن کا تو میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اور آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرابلم ہے, تو یہ تو ہے. تو آپ کس شعبے میں ہیں, میں کہتا پاور جنریشن کا شعبہ ہمیشہ اس میں ایک جو ہے نا ایک پوٹینشیل رہا ہے اور رہے گا. تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. ہم سولر میں بھی ماشاءاللہ ہیں, ہم اور بھی رکھے یو پی ایس, یہ سارے ایسے بزنس ہیں جس کی ہمیشہ دنیا میں ضرورت رہتی ہے. اب جیسے گیس انجن ہے, گیس انجن کی ریکوائرمنٹ ایک دم سے اس کا آپ پوٹینشیل اس کا گراف اوپر جاتا ہے, پھر نیچے آ جاتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے, پھر نیچے آتا ہے. ہم ہمارا ڈیزل جنریٹر کا شعبہ ہے, یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ دنیا میں اگر پاکستان میں پوری جو ریکوائرڈ پاور ہے وہ پوری انسٹالڈ ہو جائے, کوئی ایک سیکنڈ کی بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہو, پھر بھی ڈیزل جنریٹر بکے گا. کیوں؟ اس لیے بکے گا کہ ڈیزل جنریٹر از سپوز ٹو بی انسٹالڈ ایز اے اسٹینڈ بائی. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. لوگ مجھ سے اکثر مذاق سے سوال کرتے ہیں کہ ہاں صاحب جب بھی جنریٹر کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, پاور پوری ہو جائے گی تو پھر آپ کیا بیچیں گے. تو میں ان کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. وہ یہ کہ ایف جی ولسن, جس کے ہم پاکستان میں سول ایجنٹ ہیں, ایف جی ولسن از اونڈ بائی کیٹرپلر. دا نیم آف دا کمپنی از کیٹرپلر NI اینڈ دا برانڈ لوگو از ایف جی ولسن. ٹھیک ہے.
وہ 80,000 جنسٹ سال کے بناتا ہے اور 60% یورپ میں کنزیوم ہو جاتے ہیں. تو یورپ میں کون سی بجلی جاتی ہے؟ میں 24 سال سے یورپ جا رہا ہوں اور 24 سال سے میں یورپ جا رہا ہوں, بلکہ 30 سال سے یورپ جا رہا ہوں, اور اس 30 سال میں 2 دفعہ میرے سامنے جو ہے نا وہ پاور فیلئر ہوا ہے اور پتہ لگا وہ کہ بریکر ٹرپ ہوا تھا. تو جہاں بجلی جاتی ہی نہیں ہے وہاں 60% جنریٹر بک جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیزل جنریٹر if ہم بائی دا بک چلیں, بائی دا رول چلیں, تو اسٹینڈ بائی جنریٹر ہر جگہ پہ ایز اے اسٹینڈ بائی ہونا چاہیے. جتنی پبلک, اسپیشلی جتنی پبلک پلیسز ہیں اس پہ لازمی ہونا چاہیے. تو ڈیزل جنریٹر کی ریکوائرمنٹ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. کمپنی کے پاس اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں اور ان کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے ساتھ میں چاہوں گا کہ 40% 60% یورپ میں بک جاتا ہے ڈیزل جنریٹر, اور یہ بڑی جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ کو اسٹینڈ بائی چاہیے. آئی مین دیٹ شوز دا اسٹرینتھ آف دیٹ سوسائٹی اینڈ دے آر سو الرٹ اینڈ دے گو بائی دا بک, رائٹ. پر یہی ساری چیز ہمیں دیکھتے ہیں کراچی میں یا ہمارے انڈسٹریل سائڈ اس میں, تو وہاں پہ بھی بائی بک جانے کی ضرورت ہے. آہستہ آہستہ جتنے لوگ بائی بک جائیں گے اور اس لائن پہ جائیں گے اتنی ڈیمانڈ بڑھے گی. کتنی کیپیسٹی ہے پاکستان کی اکانومی اس سارے اسلم سے نکل آئے اور ساری چیزیں تیزی سے چل پڑیں؟ دیکھیں اس میں ہمارا 2 سوال ہو گئے. تو پہلا تو آپ کا تھا, آپ نے یہ کہا کہ کیا بائی دا بک چلنے کی ریکوائرمنٹ یہاں پہ ہے یا ضرورت ہے. تو دیکھیں بائی دا بک چلا جا رہا ہے بالکل کسی حد تک. دیکھیں جتنی بھی مختلف سیکٹر ہیں ڈیزل جنریٹر کی سیل کے, جیسے ہم جتنے بھی بلڈرس ہیں پاکستان کے, ہر بلڈر اسٹینڈ بائی جنریٹر لگا رہا ہے. وہ نہ لگائے, لیکن ہر اچھا بلڈر جو چاہے وہ کمرشل بلڈنگ بنا رہا ہے یا ریزیڈینشیل بلڈنگ بنا رہا ہے وہ بائی دا بک چل رہا ہے. یہ الگ بات ہے وہ ٹوٹل اسٹینڈ بائی نہیں دے رہا, وہ ریزیڈینشیل اسٹینڈ بائی دے رہا ہے کہ بھائی اے سی نہ چلیں, آپ کے لائٹس اور پنکھے چل جائیں. اسی طرح گورنمنٹ کی جتنی بلڈنگس آ رہی ہیں اس میں بھی اسٹینڈ بائی جنریٹر لگتا ہے, ہر جگہ لگ رہا ہے. ہاسپٹل جتنے ہیں اس میں بھی لازمی حصہ ہے, جنریٹر لگتا ہے. وہی بات کہ بھائی 100% بیک اپ نہ ہو تو جو ایسینشیل لوڈ ہے, او ٹی ہے, آپریشن تھیٹر ہے اور بہت ایسی جگہ ہے, تو ہمیں الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں 70-80% بائی دا بک ہو رہا ہے, الحمدللہ ہو رہا ہے. اچھا دوسرا سوال آپ کا تھا. دوسرا یہ ہے کہ مطلب پاکستان کی اکانومی اس وقت کے سلم سے نکل آتی ہے, تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جنریٹرس کی ظاہر کی ڈیمانڈ تو بڑھے گی, جہاں جہاں بھی ریکوائرمنٹ ہوگی, جن لوگوں نے سیکنڈری لیول پہ رکھا ہوگا دے انویسٹ فار اٹ, اینڈ دین ظاہر ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایشو ہوتا ہے. تو کمپنی انف اسٹرینگس کہ ہماری فل اکانومی کی اسپیڈ پہ آپ اس ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکیں. جی بالکل, ڈیفینیٹلی وی آر گیئرڈ اپ الحمدللہ. دیکھیں تھوڑا سا میں آپ کو پاکستان کے پاور جنریشن کا تھوڑا سا میں آپ کو پکچر دے دوں. ابھی لیٹسٹ ایز آف ٹوڈے کہہ سکتا ہوں پاکستان کی ٹوٹل جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 47,600 سم تھنگ میگا واٹ, which is still not add to the mark, کہ جو پوری ریکوائرمنٹ کو پوری کر سکے. ہمیں مطلب میں اگر پر کیپیٹا پاور کنزمپشن نکالوں تو پاکستان کا جو پر کیپیٹا واٹ بنتے ہیں تو 64 واٹ 70 واٹ, تو جبکہ انڈیا جو ہم جیسے ہی ملک تقریباً وہاں پر کیپیٹا جو واٹ ہیں وہ 107 110 واٹ ہیں. باقی یورپ کی تو بات ہی نہ کریں. یورپ میں تو حالانکہ ان کی آبادی کچھ 6 کروڑ کی, کسی کی 8 کروڑ کی آبادی, جرمنی کی, فرانس کی, تو وہاں پر 700 750 واٹ پر کیپیٹا پر پرسن. تو ہمیں دیکھیں ہمیں بڑی مربوط پلاننگ اسٹینڈ بائی میرا سمجھاور کا بزنس ہے اسٹینڈ بائی پاور سپلائی کرنا, وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر میں جنرل بات کروں تو ہمیں جس ملک کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے, ہمارے پاس پوری پاور نہیں, اتنی پاور جنریشن اتنی نہیں ہے کہ جو
ہماری عوام کو 24 گھنٹے ان انٹرپریبل پاور دے سکے. کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ابھی آپ نے شروع میں بات کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, بہت مسئلے مسائل ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ کسی حد تک کام ہو رہا ہے. جیسے میں بتاؤں کہ ہماری جو 41,000 سم تھنگ میں جو آپ سے پاور جنریشن کی کیپیسٹی کی بات کی ہے, اس میں 61% یا 62% تو فوسل فیول ہے, جس میں کروڈ آئل ہے, ڈیزل ہے, کول ہے, LNG ہے, LNG ہے, اور یہ نیچرل گیس ہے. یہ سب کو اکٹھا کریں تو تقریباً 62% بنتا ہے. پھر کوئی تقریباً اگر اب آپ کا جو امپورٹ ہے, دیکھیں نا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور کس وجہ سے آپ دیکھیں, آج سے 1 سال پہلے آپ کا جو پیٹرولیم کا جو بل تھا امپورٹ کا, وہ تقریباً $3-3.5 بلین تھا. اب وہ بڑھ کے $8 بلین ہو گیا, $8 بلین. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جو رینیبل انرجی ہے اس پہ ہم زیادہ توجہ دیں. میں اس پہ آ رہا ہوں, بالکل آ رہا ہوں, بلکہ میں چاہوں گا کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اس وقت جو آپ کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کی, یو آر ایبل ٹو میٹ اٹ اینڈ ویری کمفرٹیبلی. لیکن رینیویبل کی طرف سے آنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو دوسرے جو پروڈکٹس ہیں, آپ نہ صرف جنریٹرس میں ڈیل کر رہے ہیں, UPS میں ڈیل کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جو ہمارے جو نئے ویورز ہیں ان کو ذرا یہ پتہ چلے کہ آپ کے پاس ہے کیا کیا, آپ کے باسکٹ میں کیا کیا. دیکھیں, جب میں نے جوائن کیا اس کمپنی کو تو پاور سیکٹر میں تو جو پروڈکٹ تھی وہ جنریٹر تھا, ڈیزل جنریٹر. تو اب اس کے ساتھ ساتھ وقت کا پہیہ گھومتا رہا, اور میرے اپنا بھی سوچ تھی کہ ہم پروڈکٹ کو جو ہے نا ایکسپینڈ کریں. تو پھر دوسری بات یہ کہ آپ جو پچھلے 10 سالوں سے ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ ایک چیز بیچنے, میں آپ کو ایک چیز بیچنے جاتا ہوں, میں آپ کو جنریٹر بیچنے جا رہا ہوں, تو آپ کو تو UPS بھی چاہیے, آپ کو تو کیبل بھی چاہیے, آپ کو بسیں بھی چاہیے, آپ کو ایسی بہت. تو میں جب ایک چیز آپ کو بیچنے جا رہا ہوں تو میں آپ کو پیکیج کیوں نہ دوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کسٹمر کو بھی آسانی ہوتی ہے. کسٹمر کہتا ہے یار مجھے ایک آدمی سے بات کرنی پڑے گی. تو یہ اس آئیڈیا کو میں نے آگے بڑھایا, اور ہم نے مینجمنٹ نے سوچا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنی پروڈکٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, اور اسی شعبے میں رہتے ہوئے دیکھیں پیسہ کمانا اپنے شعبے میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, وی آر اے کمرشل کمپنی, ہمیں اپنی گروتھ کرنی ہے, لیکن وہ کام جو کہ ہمارے مزاج کا ہو اور وقت کی ضرورت بھی ہو. تو جنریٹر تو ہماری وہ ایکٹیویٹی تھی شروع سے. پھر ہم نے جو اگلی پروڈکٹ جو ہم نے ایڈ کی وہ تھی UPS. ABB سوئٹزرلینڈ کی جو کمپنی ہے, بڑا جانا پہچانا, بڑا مشہور برانڈ ہے, بڑا نام ہے. تو ہم نے اس کو کوئی 10 سال پہلے ہم نے ABB کے UPS کو ہم نے انڈکٹ کیا, اس پروڈکٹ کو بھی اپنی. اور UPS تقریباً جو اسٹینڈ بائی ڈیزل جنریٹر کی جو اپلیکیشن ہے تقریباً وہ یہ ہے کہ یہ زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے, UPS شارٹ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک انرینٹیبل پاور سپلائی ہے. تو پھر اس کے بعد پھر بس ریس جو پاور کیبل کا سبسٹیٹیوٹ ہے, اور اسے بس ریس کہتے ہیں. بس بار ہوتی ہے ٹرنکنگ کے اندر, تو جہاں جہاں پاور کیبل ہوتا ہے وہاں پر آپ بس وے لگا سکتے ہیں. نہ صرف پاور کیبل بلکہ لائٹنگ کیبل جو ہے اس کے بھی لائٹ بس ویز بھی ہوتی ہیں. تو EAE کمپنی ہے ٹرکی کی, ٹاپ آف دا لائن کمپنی ہے, اس کو پاکستان میں ہم پریزنٹ کرتے ہیں الحمدللہ. تو پھر ہم نے UPS کے بعد بس ویز ہم نے پروڈکٹ ایڈ کی. اس کے بعد پھر سولر, ماشاءاللہ سولر میں ہم شروع میں ہم نے ریزیڈینشیل بھی کیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد کیونکہ ہمارا جو سائز تھا, جو ہمارا مزاج تھا وہ ریزیڈینشیل والا نہیں تھا, تو ہم وی سوئچ اوور ٹو انڈسٹریل سولر سسٹم, جو کہ وی اسٹارٹ فرام 500 کلو واٹ اینڈ آن ورڈ. تو الحمدللہ تو ہم نے کافی بڑے پروجیکٹ بھی کیے ہیں. قاسم ٹیکسٹائل ہے, ایبٹ ہے, اس میں ہم نے بڑی سائز کے 1 میگا واٹ اس کے قریب کے ہم نے جو ہے نا یہ سولر سسٹم لگائے. سولر پہ ہم آ گئے اس وقت یہاں, جس طرح آپ نے ہمارا انرجی مکس بتایا, اس میں کوئی 60-70% فوسل فیول سے ہم لوگ کرتے ہیں. جی,
آپ کا ہائیڈل ہے 13-14-50%. اور سارا اس وقت فوکس آپ کے پاس جو ہے ایک تو چیپر انرجی اینڈ آلسو انوائرمنٹ کو جو رائٹ. تو ریسنٹلی خبر پڑ رہا تھا کہ یہ حکومت نے کہا کہ فوری طور پہ 14,000 میگا واٹ جو ہے آپ کو کرنا ہے، جنریٹ کرنا ہے، اور اس میں 9,000 تو آپ کو فوری طور پہ کرنا ہے. تو فوکس بھی رکھنا ہے. ایک ہی وقت میں فاسل فیولز کے ساتھ جو ہے جنریٹرس کو چلانا اور ساتھ ساتھ گرینر انرجی کی طرف آہستہ آہستہ ٹرانسفارمیشن کرنا. آپ سمجھتے کیا ہے کہ وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، اور جو ہمارے پاس رینیوبلز ہیں وہ بھی تو فی الحال ان کی پلیٹس ایوری تھنگ جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی ہیں. دونوں کے امپورٹس میں مثال کے طور پر فرق آئے گا کہ اف یو گو ٹو دی رینیوبلس کہ تھوڑا بہت امپورٹ کم ہو جائے، یا کوئی ایسی سوچ ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ کچھ چیزیں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. دیکھیں جو فوسل فیول سے جو پاور جنریٹ ہو رہی ہے اس میں اکوپمنٹ بھی امپورٹ ہوتا ہے اور اس کا فیول بھی امپورٹ ہوتا ہے. دونوں چیز کا نہیں. جو ریکرنگ کاسٹ ہے جسے اوپیکس کہتے ہیں وہ بھی امپورٹ ہو رہا ہے، جو میں نے آپ کا 3 بلین سے 8 بلین پہ چلا گیا. لیکن جو آپ کے رینیویبل ہے اس پہ ایک دفعہ امپورٹ ہوگا، جو مین اکوپمنٹ میں امپورٹ ہوگا، لیکن کوئی ریکرنگ کاسٹ نہیں ہے. جو ریکرنگ کاسٹ ہے وہ ہوا ہے، دھوپ ہے جو اللہ میاں آپ کو فری میں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہو. ٹھیک ہے، جو میں نے مختلف سیمینار اٹینڈ کیے، اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی اس پہ زیادہ رینیویبل پہ زیادہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوا جائے، کیونکہ یو آر نیور شور. ایک ٹربائن ہے، ایک ڈیزل یا فرنس آئل کا جنریٹر، آپ کو یو آر شور کہ وہ پاور آپ کو ملے گی، لیکن یو آر ناٹ شور اباؤٹ دا سن لائٹ، یو آر ناٹ شور اباؤٹ دا ونڈ. اگر آپ بہت بڑا سسٹم ایک اپنے آپ کے ٹوٹل پاور جنریشن کا بہت بڑا چنک آپ رینیویبل کا لگاتے ہیں تو آپ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. تو لہذا لیکن اس پہ کام اس لیے ہونا چاہیے. دیکھیں نا، کول کی بات کروں، اب کول پہ جو کاسٹ آ رہی ہے تقریباً جو امپورٹڈ کول ہے اس پہ 14 روپے کاسٹ آ رہی ہے، اور جو لوکل جو ہماری تھرکول سے نکل رہا ہے وہ ابھی اس کوانٹٹی میں کول نہیں نکل رہا، لیکن اس پہ کے باوجود بھی کاسٹ کوئی 10-12 روپے کی کاسٹ ہے. اور اگر یہ جو ایکسیویشن ہو رہی ہے کول جو نکل رہا ہے اس کو کوانٹٹی بڑھا دی جائے تو یہ الٹیمیٹلی 5 روپے کاسٹ آئے گی. جو فوسل فیول پہ کا چنک کم ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، انڈیا میں جو ہے وہ کول کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ چنک ہے پاور جنریشن کا. کہ بگاس کو جو ہمارے یہاں اتنا ویسٹ جو ہے، سالڈ ویسٹ جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، تقریباً اس کو استعمال 64,000 ٹن سالڈ ویسٹ صرف شہروں سے نکلتا ہے پاکستان میں. تو اس کو اگر ہم استعمال کریں تو ایک بہت بڑا آپ کا کاسٹ. تو اس طرح کی دیکھیں کسی بھی شو، میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ملک بھی خاندان کی طرح ہوتا ہے، ملک بھی فیملی کی طرح ہوتا ہے. ایک متوسط طبقے کا ایک ایوریج آدمی جو ہے جب وہ کہتا ہے اس کو پرابلم پاور کی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یو پی ایس ارینج کر لیتا ہے. یو پی ایس سے مسئلہ نہیں چلتا تو وہ چھوٹا جنریٹر لے لیتا ہے، پھر وہ سولر پہ چلاتا ہے. وہ ایک عام آدمی کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایوریج آدمی ہے. لوگوں میں اویئرنیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف نہ جا سکیں. میں سمجھتا ہوں بلکہ ہمیں جو آپ کی خبر آئی تھی کہ پی وی پینل بھی اب پاکستان میں بننے کی بات ہو رہی ہے، اور ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کو اتنی ڈیمانڈ آ رہی ہے جس سے ہم لوگ اندازہ کریں کہ لوگ واقعی آہستہ آہستہ ایک سرٹن اسپیڈ سے گرینر انرجی کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ تو ایسا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کچھ اویئرنیس کی ضرورت بھی ہے. لوگوں کو آپ کو ٹیچ کرنا ہوگا. لوگ، اور یہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس شعبے کے لوگ ہیں، وہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سمپوزیم ہوں، ایسے ورکشاپس ہوں، لوگوں کو انوائٹ کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی یہ بہت فائدہ مند چیز ہے. اس سے نہ صرف ملک کا پیسہ بچے گا، آپ کا اپنا پیسہ بھی بچے گا. بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں. کچھ سر سال صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کی کمپنی اس کا ایکسپیرینس اور اتنے انٹرنیشنل برانڈس کو جو ہے نہ صرف یہاں انٹروڈیوس کرانا بلکہ ان کو مینٹین کرنا ایک بہت بڑا انجینئرنگ ایفرٹ ہے جو آپ سکسیزفلی کر رہے ہیں. کبھی آپ کی کمپنی میں ایسا خیال آیا کہ وائی شوڈنٹ وی لانچ اور مینوفیکچر سم تھنگ ٹرولی اینڈ پیورلی پاکستانی؟
جی بالکل آیا دیکھیں کیونکہ میری اپنی کور ایکٹیویٹی فرام دا ویری بگننگ اسٹارٹ مائی کیریئر پاور جنریشن رہا ہے. ڈیزل جنریٹر مینوفیکچرنگ ڈیزل جنریٹر از ناٹ راکٹ انجینئرنگ. دا پوائنٹ از کہ وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن کہ بھائی میں نے اپنی کمپنی کو آئیڈیا دیا کہ ڈیزل جنریٹر ہم خود بنائیں گے, تو جو میں نے کوسٹنگ کی تھی, جو نمبرز میرے سامنے آئے دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ. مطلب وہ امپورٹڈ سے بھی مہنگا پڑ رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ تو مطلب عجیب سی بات ہے, میں تو یہاں بنا رہا ہوں. تو پتہ لگا کہ بھائی کوئی خاص گورنمنٹ کی طرف سے خاص لوکل مینوفیکچرنگ جنریٹر میں نہیں کہنا چاہیے. جنریٹر میں مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی ہے, جنریٹر میں کپلنگ ہوتی ہے, پیکیجنگ ہوتی ہے. انجن بن کے آتا ہے, آلٹرنیٹر بن کے آتا ہے, اس کو جو پاکستان میں اگر کچھ چند لوگ بنا رہے ہیں تو وہ پیکیجنگ کر رہے ہیں. they import engine, they import alternator and they put together. وہ ایک پیکیجنگ ہے, وہ ایک کپلنگ ہے. چلو میں نے کہا ہم بھی کپلنگ ہی کر لیتے ہیں, ہمارا اتنا 50 سال کا 70 سال کا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ کاسٹ نہیں بن سکی. تو پھر میں نے کہا پھر لوگ کیسے جی تو میں نے پھر پوچھا کہ میں آئی واز امیزڈ. میں نے کہا پھر باقی لوگ کیسے بنانے. پتہ لگا کہ بھائی وہ امپورٹ اسٹیج پہ سارے جو ہے نا وہ ڈرامے ہوتے ہیں, وہاں پیسے بچائے جاتے ہیں اور وہ پیسے بچا کے وہ آگے پاس آن کسٹمر کو کیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا ہماری کمپنی کے آپ پتہ ہے 73 ایئرس کمپنی کو ہو گئے ہیں, ہم نے ہمیشہ سیدھا کام کیا ہے, صحیح کام کیا ہے, صحیح بات کی ہے. تو ہم کسی ایسے کام میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا یہ شوق ہے کہ ہم لوکل مینوفیکچرنگ کسی بھی شعبے میں آئیں, بالکل کر رہے ہیں. جیسے میں جو اپنے سوئچ گیئر پینل ہیں وہ میں آج سے 20 سالوں کا سوئچ گیئر پینل ہم خود بناتے ہیں. جتنے ہمارے پروجیکٹ ہوتے ہیں 20 پروجیکٹس میں سوئچ گیئر پینل ہم ہمارے اپنی مینوفیکچرنگ اس کی ایکسپرٹیز موجود. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی. میں آپ کو بہت شکریہ, نائس ٹاکنگ ٹو یو, تھینک یو سو مچ. دوستوں اجازت چاہیں گے, ساجد صاحب سے انشاءاللہ مستقبل میں بھی گفتگو ہوگی اور ٹاکنگ پوائنٹس بہت زیادہ ہیں, لیکن آج کے مختصر ٹائم میں اتنا ہی. اللہ حافظ.